अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा ही फजल हुआ और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको एक मुबारक मजलिस में, एक मुबारक महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। ये इतनी ज़बरदस्त है कि जिस पर अल्लाह पाक की तरफ से मग़फ़िरतों के वादे हैं कि जो लोग भी अपने घरों को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर जी अल्लाह के दीन की निस्बत से जमा होते हैं तो आसमान से फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और उन पर सकीना नाजिल होता है, ना सुकून मिलता है, उनको आराम मिलता है, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और फरिश्ते आसमान तक कतार लगा देते हैं और एक फरिश्ता ऐलान करता है कि अल्लाह तबारक व ताला जितने भी लोग तुम लोग जमा हुए हैं, अल्लाह ने इन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है और इतना ही नहीं, इनके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। तो ये वादे हैं अल्लाह पाक की तरफ से इन मजलिसों पर, इन महफिलों पर, इस जगह पर जमा होने पर अल्लाह पाक की तरफ से ये इनामात है, ये बशारतें हैं, खुशखबरियां हैं। तो इसलिए मेरी माँ और बहनें ऐसे बैठने को बहुत गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ऐसे दीन की बात सुनने के लिए मौका अता फरमाया है। वरना तो दुनिया की बात सुनते रहें, आदमी थकता भी नहीं है। दुनिया की बातें करते करते जी, टीवियाँ सुनते सुनते, सीरियल देखते देखते औरतें थकती नहीं हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात कान में रकात पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा उनको। ये अच्छा मौका है मस्जिद वालों की तरफ से, अल्लाह वाले लोग याद कर रहे हैं कि हमारी माओं को भी बात सुनाई जाए, हमारी बहनों को भी बात सुनाई जाए, बेटियों को भी बात सुनाई जाए कि दुनिया में आने का मकसद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में आने का और जीने का मकसद बताए। ये नहीं कि सिर्फ खाना है, रहना है, बच्चे हैं, शौहर है, अम्मा है, बाबा है, नवासे हैं, पोतरे हैं, ये कोई मकसद नहीं है। ये तो जरूरत है, फरमाया जरूरत है, जरूरत लगी हुई है, भूख लगे तो खाना खा रहे हैं जी, शौहर है तो बीवी है, बीवी है तो शौहर है, फिर बच्चे हैं उनके साथ, ये कोई मकसद नहीं है। मकसद कुछ और है, वो मकसद अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में जिक्र कर रहे हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ए इंसानों, ए बंदों और बंदियों, हमने तुमको एक स्पेशल काम के लिए भेजा था, दुनिया में एक काम देकर भेजा था, एक जिम्मेदारी डालकर मैंने भेजा था। वो जिम्मेदारी ये थी, वो काम ये था कि दुनिया में तुम इबादत कर कर, कुरान करीम की तिलावत करके, अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह के दीन को, बात को लोगों तक पहुंचा के अल्लाह को राजी करके आना, ये सबसे बड़ा काम था। ये मेहनत दी गई थी हमारे को कि ऐसा ही बेकार पैदा नहीं किया। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं कि हमने तुमको बेकार और अबस पैदा नहीं किया, बस आए बोल तो आए, गए बोल तो गए, खाए बोल तो खाए, सो गए बोल तो सो गए, कोई मकसद ही नहीं उसके पीछे, अरे कोई टारगेट ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरी माँ और बहन, मकसद है, मकसद अल्लाह को राजी करना है, सबर करके, शुक्र करके। अरे जिस दिन दे उस दिन खा के शुक्र अदा करेंगे, जिस दिन ना दे कोई बात नहीं है, हम सबर करेंगे, लेकिन फिर भी आपका जिक्र नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह की याद अपनी जबान से नहीं छोड़ेंगे। ये फिक्र हमारे दिलों में होना चाहिए, हर हमेशा हमारे जहन में मकसद सामने रहे कि हम दुनिया में क्यों आए, क्या मकसद था, कौन सा काम देकर भेजे अल्लाह मियां जी। आज मकसद भूल गए हम, इसलिए घर के अंदर सब काम याद रह रहा, लेकिन वो मकसद याद नहीं है, क्यों भेजे थे अल्लाह मियां। अल्लाह तबारक व ताला ने इतने बड़े आसमान को बनाया,
زمین کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے رات سے دن کو نکالا، دن سے رات کو نکالا۔ اللہ نے جو ہے ہمیں اولاد عطا کی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دیا ہے، زبان دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہاتھ اور پیر صحیح سلامت دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ نہ دیتا تو میری ماں اور بہنیں، آنکھ اگر نہ ہوتی تو ہماری کیا حالت ہوتی تھی؟ نابینا ہو کر اندھے ہو جاتے تھے، زبان نہیں ہوتی تو گنگے رہتے تھے۔ ہاں، دل اتنی مرتبہ دھڑک رہا ہے لیکن اللہ نے اس پر کوئی فیس نہیں لیا۔ سانس لے رہے، ہم سانس لے رہے اور پھینک رہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہواؤں کو سستا کر دیا ہے، کوئی 1 روپیہ نہیں لے رہے اس پہ جی۔ اتنے بڑے سورج کو نکال کر اللہ نے روشن کر دیا، پوری دنیا کو روشن کر دیا کہ روشنی میں تم کام کر لے رہے۔ رات اس لیے لائے ہیں تاکہ رات میں سناٹا ہو گیا، اب آرام کرو جی، تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ہاں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن فرمایا کہ سونا ایسا نہیں سونا کہ صبح تک سوتے رہ جاؤ، بس تہجد کی نماز غائب ہو گئی، فجر کی نماز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ ہاں، صبح میں 7 بجے اٹھ رہے، 8 بجے اٹھ رہے، 10 بجے اٹھ رہے۔ فرمایا کہ یہ مومن ہونے کی علامت یہ نہیں ہے، پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ 8 بجے تک سوتے پڑے ہوئے رہے، بلکہ فرمایا ایمان ان کے دل کے اندر ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے اندر ہے۔ تو جیسا مرغا 4 بجے اٹھ رہا ہے، سحر کے وقت میں اٹھ رہا ہے، تہجد کے وقت میں بانگ دے رہا ہے ککرو کو بول کے، اور کہتے ہیں مرغا جیسا اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا، ہم بھی اسی وقت میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے، ہم بھی اسی وقت میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، تہجد۔ اللہ نے اتنے سارے نعمتیں دیا ہے، اس کا شکر ادا ہو رہا۔ پیسے نہیں دیے ہم لوگ، زبان لانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں، آنکھ لانے کے لیے پیسہ نہیں دیے، ہاتھا پیرا لانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگائے، دل اور دماغ لگانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگائے۔ اللہ نے ماں پیٹ صحیح سلامت بنا کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ اوہو، اتنا پیارا بچہ جی میرا، اتنا اس کو چوم رہے، آنکھوں سے لگا رہے، سینے سے لگا رہے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ نے ایسا ہی نہیں دیا، فری میں نہیں دیا۔ ہاں، کان میں اذان دلائے، ایک کان میں پیدا ہونے کے بعد ایک کان میں اقامت دلائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بچے، میرے پیارے، یہ بچہ تمہارا جو ہے نا، یہ بچہ اگر دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے حکم پر زندگی گزارے گا، قرآن کے حساب سے زندگی گزارے گا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے سنتوں پر چل کے زندگی گزارے گا، تو یہ بچہ جب دنیا سے جائے گا تو پھر سارے لوگ روتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے ہنستے رہیں گے، آئے ہائے میرا پیارا بندہ آ گیا، ولی آ گیا، ولی اللہ کا ولی آ گیا۔ اس لیے اس کے دل اور دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بٹھا رہے کہ اللہ بڑے ہیں، پیسہ بڑا نہیں ہے، سونا اور چاندی بڑا نہیں ہے۔ وہ پیاری بچی دیکھو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیور اور نکلیس، سونا اور چاندی کوئی قیمت نہیں تھی ان کے پاس، قیمت ان کے پاس تھی حیا اور پاک دامنی، پردہ تھا، نماز تھا ان کے پاس، اللہ کا ذکر کرنا تھا۔ ہاں، لیکن میری ماں اور بہنیں، آج ہمارا دل اور دماغ کہیں اور طرف پلٹ گئے، کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کسی اور کو دیکھ کے چل رہے ہیں، ان کے پاس کیا آ گیا، ان کے پاس کیا آ گیا، ان کے پاس جو ہے زیور آ گیا، ان کے پاس کپڑے ہیں، لتے ہیں، ہاں پراپرٹی ہے، گھر ہے، دار ہے، اور کیا ہونا جی، ایسا بول لے رہے ہم لوگ۔ نہیں، میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں تو اس کو مال نہیں دیتے، ایمان دیتے ہیں۔ جس سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں اسے قرآن دیتے ہیں زندگی میں، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر دیتے ہیں، نیک بیٹا دیتے ہیں، نیک بیٹی دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، کل خبر میں وہ بچے کام آ جائے، قیامت کے دن وہ بچے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جانے والے بنے، ایسے پیارے بچے دیتے۔ اللہ جس بندے سے اور جس بندی سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اس کو دنیا کی دولت دیتے، لے سونا لے لے، چاندی لے لے، ہاں گھر لے لے، دار لے لے، اور کیا کیا ہونا ہے وہ دیتے ہیں،
لیکن اللہ اپنی محبت نہیں دیتے اس کو, اپنی طرف سے سکون نہیں دیتے ہیں. پیسہ تو بہت ہے, کروڑ پتی ہے, کیا نہیں ہے جی ان کے گھر میں, سب ہے, لیکن رات کو نیند نہیں آ رہی کرتے. ہاں, بے چین بے چین بے چین بے چین, بے قرار چل رہا زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اے سی ہے ان کے گھر میں, ایئر کنڈیشن ہے, کار ہے ان کے گھر میں, رہنے کے لیے عالی شان مکان ہے, سونے کا محل ہے ان کے پاس, سونا اور چاندی بازو کو رکھ لے کے سو سکتے, اٹھتا ہے, لیکن سکون نہیں ہے. کیوں؟ ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے, نماز نماز نماز, قرآن کی تلاوت نہیں ہے, صبح شام اللہ کی یاد نہیں آ رہی, اللہ کا ذکر زبان پہ نہیں آ رہا. اس لیے اللہ نے سکون کو کھینچ لیا, سکون کی دولت کو کھینچ لیا, سب دے دیا, دنیا دے دیا, چلو کیا ہونا دے دو, دنیا دے دو, لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے ان کو. اس لیے میری ماں اور بہنیں, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت دیا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے. ہم پیدائش سے لے کر موت تک سوئیوں پر سجدہ کرے, پھر بھی اس ایمان کے احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے مجلسوں میں بار بار آؤ, سنو, بیٹھ کر قرآن سنو, اللہ رسول کے باتیں سنتے جائیں گے, آپ کا ایمان تازہ ہوتے جائیں گا اندر سے, کہ واقعتاً اللہ نے کوسا کام دے کر بھیجا تھا, کوسی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا, ہم کہیں اور طرف لگ رہے ہیں, ہمارا ذہن کہیں اور لگ رہا, ہماری محنت کہیں اور لگ رہی, ہمارا کام کوئی اور طرف لگ رہا, جی ہمارے روٹیاں کسی اور کے لیے بن رہے ہیں, کھانا کوئی اور کام کے لیے بن رہا ہے. ارے نہیں نہیں نہیں, اس زمانے کے اندر بچوں کو دودھ پلاتے تھے اور پلا کر بڑا کرتے تھے کہ بیٹا میں اس لیے دودھ پلا رہی ہوں تیرے کو کہ تاکہ تو بڑا ہو جائے اور اللہ کا نام پہ جب جنگ کا میدان کھڑے ہو جائے تو تلوار لے کر جائے اور جا کر اللہ کے نام پہ وہاں پر تو قربان ہو جائے اللہ کے نام پہ. اس کے لیے میں نے دودھ پلائی تیرے کو. ہاں, دوسرا اور کوئی کام نہیں تھا کہ اللہ کا دین زندہ کرو, اس کے لیے جان دینا پڑے تو جان دے دو, ہاتھ دینا پڑے تو ہاتھ دے دو, جی کوئی سی چیز دینا پڑے دے دو, لیکن اللہ کا دین وہ قرآن سب سے بڑی دولت ہے, اس کو زندہ کر کے آنا, اسلام سے بڑھ کے اور کوئی دولت نہیں ہے. یہ سمجھاتی تھی مائیں. چنانچہ 2 معصوم بچے تھے, ایک کا نام معاذ تھا, ایک کا نام معاوض تھا. دونوں ادھر مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں جنگ کے میدان میں جانا ہے. چنانچہ وہ دونوں معصوم بچے, ایک کی عمر 10 سال کی ہے اور ایک کی عمر 11 سال کی ہے, دونوں روتے ہوئے امی جان کے پاس گئے. ان کے باپ پہلے سے اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو گئے تھے, قربان ہو گئے, مر گئے, انتقال ہو گیا ان کے والد صاحب کا. والدہ تھے, امی تھے, جا کر امی جان سے بولنے لگے, امی جان ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں جنگ کے میدان میں, ہاں ہم جانا نہیں جانا, پوچھ رہے چھوٹے بچے. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے, روتی ہوئی کہتی ہے کہ بیٹا میں کیا کروں, تمہارے ابا جان پہلے سے اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا ان کا, میں عورت ذات ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں, لیکن میں کروں تو کیا کروں, میرے معصوم بچے, چھوٹی عمر کے بچے, میرے بچے جا کر وہاں پہ کیا کریں گے, اس کے لیے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹا میں. تو معصوم بچہ آگے بڑھ کے بولتا ہے, امی جان فکر مت کرو, میں جانا چاہتا ہوں, آپ میرے کو اجازت دو, سر پہ ہاتھ رکھو, دعائیں دے کر میرے کو روانہ کرو, کہ میں اگرچہ کہ چھوٹا ہوں لیکن میرا دل تو جوان ہو چکا ہے, میرا دل اندر سے جوان ہو چکا ہے, لہذا آپ میرے کو دعائیں دے کر روانہ کرو. بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جا کر میرے نبی سے اجازت لے کر میں جنگ کے میدان میں جاؤں گا. کیا جذبہ تھا میری ماں اور بہنیں, وہ مائیں بھی کیسا پال کے بڑا کری بچوں کو. چنانچہ وہ 2 معصوم بچے جاتے اور جا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پوچھتے, اللہ کے رسول ہمیں بھیج دو نا, ہمارے ابا جان تو پہلے سے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے,
میری ماں ہے, گھر سے ماں کی دعا لے کر آئے ہیں, ماں کی اجازت لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول آپ جانے کی اجازت دے دیجیے. قربان جاؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے نبی نے فرمایا معاذ تم جا سکتے ہو, اس لیے کہ تمہاری عمر بڑی ہے, یعنی 12 سال کے ہے, لیکن تمہارے چھوٹے بھائی ہے, میں ان کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا, ابھی تو وہ چھوٹے ہیں. تو رونے لگے, روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی جانے کی اجازت, مجھے شوق ہے جانے کا, اللہ کے راستے میں خواہش ہے میری. تو قربان جاؤ میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں میں اجازت نہیں دوں گا. تو وہ چھوٹے بھائی کہتے ہیں, وہ چھوٹا بچہ بڑے بھائی سے اور حضور سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم دونوں سے آپ مقابلہ کراؤ, کشتی کراؤ, میرے اندر طاقت زیادہ ہے, میں ان کو گرا دوں گا اور پچھاڑ دوں گا, تو آپ میرے کو جانے کی اجازت دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, دونوں مل کے مقابلہ کرو, کشتی لگاؤ آپس میں. اب دونوں کی کشتی ہو رہی, پورے صحابہ کرام بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بھائی مل کے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں, تاکہ کس کے اندر طاقت زیادہ ہے. اب میری ماں اور بہنیں آپ جانتے ہیں جو بڑا بھائی ہے اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے, چھوٹے بھائی چھوٹا کیسا بھی کمزور ہے, چھوٹا بھائی کیا بول سکے. لیکن جب کشتی شروع ہوئی, آپس میں لڑائی شروع ہوئی, تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں بولتا ہے کہ بڑے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے گھر سے نبی کی اپنے ماں کی اجازت لے کر آئے ہیں, ماں کی دعا لے کر آئے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جانے کی اجازت دی ہے, میرے کو جانے کی اجازت نہیں دی ہے, اور میرے کو جانے کا بڑا شوق ہے. اللہ کے رسول میرے بھائی آپ اللہ کے واسطے آج زمین پہ گر جاؤ, میں تمہارے اوپر بیٹھ جاؤں گا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے. آج جان بوجھ کے تم زمین پہ گر جاؤ, اللہ کے واسطے گر جاؤ, آج اپنی ماں کی محبت میں گر جاؤ, کیونکہ ہم دونوں ماں کی دعا لے کر آ رہے ہیں, ماں کی اجازت لے کر آ رہے ہیں, آج ماں کی خواہش پوری ہو جائے. چنانچہ وہ بڑے بھائی جان بوجھ کے زمین پہ گر جاتے ہیں, چھوٹے بھائی ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے جذبے کو دیکھتے ہیں تو دونوں کو جانے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں, اور خوشی کے آنسو اللہ کے رسول کے نکل جاتے ہیں. تو میری ماں اور بہنیں ایسے تھے, اپنے بچوں کو انہوں نے ایسا تیار کیا. اور وہ دونوں بچے گئے ہیں جنگ کے میدان میں اور پوچھ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہ چچا جان وہ کہاں ہے دشمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا تھا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہلے سوچنے لگے رہے, دو چھوٹے بچے میرے آزو بازو ہیں, اگر بڑے لوگ ہوتے تو اور اچھا ہوتا تھا, یہ بچے کیا کریں گے. لیکن قربان جاؤ وہ بچوں سے اللہ نے وہ کام لیا ہے. خدا کی قسم حدیث میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کر کے بتایا دیکھو وہ جا رہا ابو جہل, وہ دیکھو نبی کا دشمن ہے, نبی کو گالیاں ان دیتا تھا, نبی کو ستاتا ان تھا. تو دونوں بچے آگے بڑھتے ہیں اور ادھر ابو جہل جو دشمن ہے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کرتے ہیں اور اس کو زمین پر گرا دیتے. دوسرا بھائی اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھتا اور اس کے سر کو الگ سے کاٹ کے نکال دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ تھا میری ماں اور بہنیں, جو نبی کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن ہے, جو نبی کے دوست ہیں وہ ہمارے بھی دوست ہیں. یہ ہے ایمان کا جذبہ کہ جو نبی کے سے دشمنی کرے ہم بھی اس سے دشمنی کریں گے, جو نبی کے ساتھ دوست رہے ہم خدا کی قسم ان کے راستے پر ہم بھی چلیں گے, ان کو اپنا دوست بنائیں گے. تو اس لیے میری ماں اور بہنیں آج ہمارا گھر کے اندر مقصد بدل گیا. گھر کے اندر ہر چیز لا رہے ہیں, گھر میں ٹی وی لے کے آ لے رہے ہیں, فریج لے کے آ رہے ہیں, اے سی لے کے آ رہے ہیں, کولر لے کے آ رہے ہیں, واشنگ مشین لے کے آ رہے ہیں. نہیں لا رہے ہیں تو گھر کے اندر نماز نہیں لا رہے ہیں, قرآن جو ہے پڑھ کے روزانہ صبح شام ہماری عادت نہیں بن رہی اللہ کا ذکر کرنے کی. تو ایسے گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان, صحابہ نے عرض کیا قبرستان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھروں کو ویران مت بناؤ. سناٹا, جیسا قبرستان میں پورا سناٹا ہوتا ہے, ویران ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر جس گھر میں نہیں ہوتا ہے, جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, جس گھر میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں, وہ گھر آدمیوں کے رہتے ہوئے بھی قبرستان بن گیا بولے ہمارے نبی. سب لوگ زندہ ہیں لیکن مردے کی طرح ہو گیا, ان کا دل مردہ ہو گیا, ان کا ایمان مردہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, نہا رہے ہیں, دھو رہے ہیں, سب برابر ہیں,
لیکن جب نماز کی باری آ رہی, اذان ہو رہی ہے, صبح شام ہو رہا ہے, تو میری ماں اور بہنیں ہمارے اندر کوئی فکر پیدا نہیں ہو رہی کہ نہیں اس وقت میں تو جانماز ڈال کر بیٹھنا ہے, ہمیں تو بیٹھ کر کچھ کام کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ نے اتنی بڑی زندگی دیا ہے, قیمتی زندگی دیا ہے, وہ صرف دنیا کے گھر کے کام کاج کے لیے نہیں, جھاڑو برتن جی, کپڑے دھونا, بچوں کو اسکول بھیجنا, تیار کرنا, یہ میرا لاڈلا جی, میرا پوترا جی, میرا نواسا جی, ارے میرا چاند کا ٹکڑا جی, یہاں تک اس نہیں ہے. ہاں میری ماں اور بہنیں کہ اس زمانے کے اندر عورتیں جو دین کا کام کرتے تھے, دین کے لیے جو محنت کرتے تھے, ان کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے, ذریعہ وہ لوگ بنتے تھے. ہاں فکر تھی, تڑپ تھی, اسلام کے خاطر خون بہاتے تھے وہ لوگ. ہاں آج پسینہ تو بہاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کرے تھے, جا رہے ہیں, لیکن بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا لیے تھے, اور دونوں بیٹھ کر گھر میں قرآن کا حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں, قرآن سیکھ رہے. ایک صحابی ان کو قرآن سکھا رہے, دونوں میاں بیوی بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے گھر کے اندر. کوئی الگ سے مدرسے نہیں تھے, ہر گھر مدرسہ تھا اس زمانے میں. ہاں ہر گھر میں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی, سیکھنا سکھانا, سیکھنا سکھانا, دین سیکھنا, ایمان سیکھنا, قرآن سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول نہیں کرے, لیکن ان کو معلوم ہوا بہن اسلام لا لیے, بہنیں اسلام لا لیے, دونوں بھی. لوگ غصہ آ گیا ان کو, پلٹ گئے. پہلے جا رہے تھے نبی کا گردن اڑانے کے لیے, تلوار لے کے نکلے, کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج ان کی گردن اڑا دوں گا, میں ان کو قتل کروں گا, بلکہ جا رہے تھے. لیکن راستے میں مل کے ایک صحابی بولے, نعیم جی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, انہوں بولے کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ بہت جی جوش میں نکلے ہوئے, کیا بات ہے, بہت بھاگ رہے ہیں. بولنے لگے کہ محمد جو نام کا آدمی ہے نا, جو رسول کا دعویٰ کر رہا, آج اس کو قتل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ بولے, ارے میاں بعد میں لو, پہلے تو تمہارے گھر کی حالت دیکھو, تمہاری بہن اور بھونئی دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے وہاں پہ, اسی نبی کا کلمہ پڑے ہوئے, تم پہلے نبی کی بات بعد میں, پہلے بہن کی خبر لو. حضرت عمر غصہ آ گیا, فوراً پلٹ گئے, گلی پلٹ گئے. اسلام قبول نہیں کرے تھے, کافر تھے. تلوار لے کر نکلے, گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹانے لگی, تو اندر سے بہن اور بھونئی کے گھر میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو جیسا دروازہ کھولے, پوچھے کہ فاطمہ ان کا نام تھا, بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا. فوراً بہن سے پوچھے کہ بہن بولو فاطمہ, کیا تم اسلام قبول کر لیے؟ ہاں کیا نبی کا کلمہ تم بھی پڑھ لیے, تم بھی بے دین ہو گئے؟ بولنے لگے کہ بھائی صاحب وہ کلمہ صحیح ہے, قرآن صحیح ہے, اسلام ایک اچھا مذہب ہے, سچا مذہب ہے, اس کو قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے ہمارے لیے, صحیح تو ہے, اور کیا اچھا تو کام کرے. بولنے لگے کہ نہیں وہ غلط. فوراً جو ہے بہن کو مارنا شروع کرے, غلطی کرے تو اسلام لائے بول کے جو ہے مار رہے. اتنے میں بہنئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آگے بڑھے, تو ان کو بھی داڑھی پکڑ کے خوب مار رہے. ہاں اور بیچارے دونوں مار کھا رہے. میری ماں اور بہنیں اسلام کے خاطر وہ لوگ جان پیش کرے, ہاں خون پیش کرے اپنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن آگے چلے گئے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے. شوہر کو مار رہے تو آگے انہوں گئے, اے میرے شوہر کو نہیں مارنا, تو بلکہ آگے بڑھ کے شوہر کو بچائے. تو فاطمہ جو بہن تھے ان کو ایسا تھپڑ مارے زور سے کان پہ, ادھر جا کے گر گئے بہن, اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا, ان کے جسم سے خون نکلنے لگا اور رونے لگی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھائی صاحب, میرے بھائی صاحب, تم ہمارے کو کیوں مار رہے ہیں, ہماری غلطی کیا ہے, قصور کیا ہے, ہم اسلام لائے بول کے نا, بس اور کوئی غلطی نہیں ہے نا ہماری. بولے اور کوئی غلطی نہیں, لیکن بھائی صاحب ایک بات سن لو تم. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی اللہ کو پیارے ہو گئے, آج ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے یہ کتاب میں جملہ لکھا, وہ فاطمہ بولنے لگی, ان کے بہن روتے روتے ایک جملہ کہا, بہت زبردست جملہ, کہنے لگی کہ بھائی صاحب تم میرے کو مار مار کے میرے جسم سے خون تو نکال سکتے ہو, لیکن یاد رکھو جس ماں کا دودھ تم پیے ہو اسی ماں کا دودھ میں بھی پی ہوں. بولے بہن دیکھو اندر سے جذبہ کیسا نکل رہا, اندر سے دل سے بات نکل رہی.
بولنے لگے کہ میرے بھائی صاحب، جس ماں کا دودھ تم پیے اسی ماں کا دودھ میں بھی پیوں، لیکن تم مار مار کے میرے جسم سے خون تو نکال سکتے ہو، لیکن میرے دل سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ میں پڑھی ہوں، جو ایمان میں لائی ہوں، میرے دل سے اس کلمے کو نہیں نکال سکتے بولے، اس لیے کہ وہ کلمہ میرے دل میں گھس گیا، دل میں جم گیا بولے. وہ نبی کی محبت آ گئی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی. خون نکالنا ہو تو نکال لو، جان لینا ہو تو لے لو، لیکن ساری چیزیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان جو لائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایمان نہیں دے سکتی ہوں. ورنہ کیسا میری ماں اور بہنیں، اندازہ لگاؤ کیسا ان کا ایمان اندر سے پکا تھا، پختہ تھا. آج اس کی ضرورت ہے. تو اسلام میں سب سے پہلے خون دینے والی اگر کوئی عورت ہے، حضرت فاطمہ بنت خطاب. چنانچہ ان کا دل نرم ہو گیا. بولے صحیح، بھائی کا دل کیا ہو گیا؟ نرم ہو گیا. بہن کے خون کو دیکھے، ان کی بات کو سنے تو دل نرم ہو گیا. بولنے لگے کہ بہن صاحبہ فاطمہ، ذرا وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے، ذرا وہ کون سا کلام تھا قرآن، وہ ذرا میرے کو بھی تو پڑھ کے سناؤ، ذرا میرے ہاتھ میں دو. بولے تو بہن نے کہا کہ بھائی صاحب پہلے جاؤ، آپ ناپاک ہے، کفر کی حالت میں کافر ہے، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، پہلے پانی نہا کے آؤ، اس کے بغیر نہیں چھو سکتے. بولے اس کو. تو وہ گئے، پانی نہا کے آئے، غسل کر کے آئے، تو ان کے ہاتھ میں قرآن دیے. اسلام کے جو صحیفے تھے اس زمانے کے اندر، وہ ان کے ہاتھ میں دیے، اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں وہ پڑھنے لگے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پڑھتے گئے، بس ان کے بہن سناتے گئے، پڑھتے گئے، ان کا دل نرم ہوتا گیا. اور اس کے بعد بہن سے پوچھے کہ بہن وہ جو نبی ہے نا تمہارے، ذرا ان کا راستہ تو بتاؤ، انہوں کہاں رہتے ہیں؟ بولے کہ انہوں وہاں رہتے ہیں. چلو ان کا راستہ بتاتے ہیں. تو ان کے گھر کا راستہ بتا دیے. نبی کے گھر کا راستہ پہلے تو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اب دل کے اندر دل نرم ہو گیا بہن کی وجہ سے. تو اب اس نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ دروازہ کھولا گیا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں. ارے کیا ارادہ ہے ان کا نہیں معلوم ہے. حضور نے فرمایا دروازے کھول دو، اس کو آنے دو، آنے دو. چنانچہ ان کو آنے دیا گیا. وہ آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ اے نبی آج سے میں بھی اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ کا مذہب اچھا ہے، آپ کا اسلام اچھا ہے، تو قبول کرنے میں میرے کو کیا جا رہا ہے. تو میری ماں اور بہنیں کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. تو بھائی کو پلٹانے میں بہن کا ہاتھ ہے. بہن کی وجہ سے بھائی پکا مسلمان بن گیا، سچا مسلمان بن گیا. جو تلوار نبی کے گردن پر چلنے والی تھی، وہی تلوار اب جو نبی کا دشمن ہے اس کے گردن پر چلا رہے. تو میری ماں اور بہنیں، ہمارے پاس ہے سب کچھ طاقت کہ کسی کو پلٹانا ہے عورت کے ہاتھ میں ہے، کیا کرنا چاہے تو کر سکتی، ماں کے ہاتھ میں ہے. کئی جگہ ایسے ہیں کہ جو بیٹے ولی اللہ بنے ہیں، بیٹے نمازی بنے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے. ماں ماں ماں. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ سب جانتے ہیں ان کا نام، جیسے پیران پیر غوث پاک کو جانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کو جانتے ہیں، ایسا ہی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. چنانچہ ان کے والدہ، ان کی امی، یہ چھوٹے تھے، معصوم تھے، 4 سال کی عمر ہے. جا کے بولے امی امی بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا روٹی جو مانگ رہے، روٹی امی سے نہیں مانگتے، روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ سے مانگو، اللہ روٹی دیتا. بھوک لگی ہے امی تو روٹی اللہ سے مانگو بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ امی کیسے مانگے اللہ سے؟ تو امی سکھائے ان کو کہ بیٹا جب بھی بھوک لگی تو جانماز بچھاؤ، وضو بناؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے بولو اللہ جی بھوک لگی ہے نا، روٹی دے دو نا، روٹی دے دو. اللہ سے تم سوال کرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ ہر ہمیشہ دے گا. امی ہر ہمیشہ نہیں دیتے تمہیں روٹی، کھانا امی نے دیتے، کھانا اللہ دیتا ہے. یقین سکھائے اپنے بچے کو.
بچے کا یقین اللہ پہ سکھائے. چنانچہ 4 سال کی عمر میں مصعب کے پاس لے کے گئے ان کی امی. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا. چنانچہ 4 سال کی عمر میں مصعب کے پاس مسجد کو لے کے گئے. لے آ کے بولے کہ مولانا میرے بیٹے کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, آپ کے پاس حوالے کر رہی بچے. چنانچہ بچے کو لا کے چھوڑے. مصعب بولے بیٹا پڑھو, چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے. اب مصعب ابھی پہلی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے جا رہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ معصوم بچہ 4 سال کی عمر کا بچہ تتلے زبان میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا, منہ زبانی. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بیٹھک میں مصعب کے پاس بیٹھ کر 15 پارے منہ زبانی سنا دیے. سبحان اللہ, 15 پارے. مصعب حیران ہو گئے. ان کے جو استاد ہے حیران ہو گئے کہ ارے بیٹا میں تم کو ابھی بسم اللہ خوانی کرایا ہوں, ابھی تو بسم اللہ بلکہ اعوذ باللہ پڑھایا ہوں, تم جو ہے 15 پارے 4 سال کی عمر میں, ہاں اور آگے پڑھو بیٹا. تو بولنے لگے کہ مولانا اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے, میری ماں کا کمال ہے. اس کا کمال ہے, میری ماں کا کمال ہے. بولے کہ کیسے بیٹے؟ تو بولنے لگے کہ جب ماں کے پاس تھا, میں ماں کے پیٹ میں تھا, تو میری ماں 15 پارے روزانہ پڑھا کرتی تھی. 15 پارے روزانہ پڑھتے تھے. تو ماں کے پیٹ میں رہ کے 15 پارے میرے کو یاد ہو گئے. ماں کے پیٹ میں رہ کر ہی 15 پارے منہ زبانی یاد ہو گئے. الحمدللہ. تو مصعب بولے جاؤ بیٹا, جب ماں کے پیٹ میں رہ کر 15 پارے یاد ہو سکتے ہیں تو ماں کی گود میں رہ کر اور بھی 15 پارے تم یاد کر لے سکتے. اس لیے مصعب ان کو گھر کو بھیج دیا. چنانچہ لکھا ہے 4.5 سال کی عمر میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. تو میری ماں اور بہنیں, یہ بنانے کا راستہ ماں ہے. ماں ہے. اگر ماں بن جاتی ہے تو پھر بیٹوں کو ولی بنانا ان کے لیے بہت آسان ہے. اس کے لیے پہلے ماں بننا پڑے گا, نیک بنے. ماں کیسا بنے؟ نیک بنے, اللہ کی ولیہ یہ بنے. سب سے پہلے فکر ان کے اندر آئے, میرے بچے کو کچھ بناؤں گی, میری بیٹی کو کچھ بناؤں گی, بلکہ دل میں سے جذبہ ان کے اندر آئے گا تو میری ماں اور بہنیں رستے کھلتے جائیں گے. اللہ پاک ان کے لیے آسان کر دیں گے. ہمت کرے, ارادہ کرے. میری ماں اور بہنیں دین کا ملتا ہے, ایمان کا ملتا ہے, گھر میں نہیں ملتا. گھر میں بیٹھے بیٹھے عورتیں بیزار ہو رہی ہیں, گھر میں رہتے رہتے شوہر سے پریشان ہو رہی ہے. ہاں فرمایا کہ پریشانی سے راستہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دین لاؤ گھر کے اندر, نبی کی سنت لاؤ, اللہ برکت دے گا. اللہ کیا دے گا؟ نماز لاؤ, برکتیں آئیں گی ہمارے گھر کے اندر. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے, آؤ ہمارے گھر میں دعوت ہے. چنانچہ گھر میں ایک آدمی کا کھانا ہے بس, یا 2 آدمی کا بس. وہ جا کے حضور کو بلائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے بولے چلو بھائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دعوت لے گئے, چلو سب کو بلا کے لے گئے. 1500 صحابہ گئے ان کے گھر پہ. اب جا کے بیوی سے مشورہ کر رہے, ارے حضور بھی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ پورے لوگ آ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ بیوی سے اجی سے مشورہ ہو رہا. تو بیوی بولی اجی تم یہ بات بولو, کیا تم سب کو تم بلائے کیا, تم دعوت دیے کیا؟ بول کے پوچھے بیوی. ان کے بیوی ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھا ان کا ایمان. ان کا ایمان کچھ اللہ پر تھا, ان کا یقین نبی کی باتوں پر 100% تھا. تو ان کی عورت بولی, بیوی بولی کہ اجی تم دعوت دیے کیا؟ سب بولے نہیں دیا. بولے پھر کون دیے؟ بولے نبی دعوت دیے. تو نبی دعوت دیے تو بس اب فکر مت کرو, تم ٹینشن مت لو. ان کی بیوی کہہ رہی اب فکر مت کرو, اس لیے کہ میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ جب جب بھی نبی اس سرزمین پر زبان ہلا دیتا ہے اللہ آسمانوں پر فیصلے کر دیتا ہے. فکر مت کرو, آپ آنے دو. بولے سب کو. حضور آئے, پورے صحابہ کو لے کر آئے, اور حضور بولے جابر جب کھانا نکالنا تمہاری بیوی کو بولنا تھوڑا اس پہ سے کپڑا ڈھانپو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکالتے جاؤ. آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کی بیوی نکالتے گئے, اندر سے بھیجتی گئی, کھانا ڈالتے گئے. کہتے ہیں کہ ظہر سے لے کر مغرب تک پورے 1500 صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے. پھر جا کے بگونے میں دیکھے تو جتنا کھانا پہلے سے تھا اتنا کھانا پھر موجود ہے اس کے اندر.
اللہ نے برکت دے دیا. یہ برکت کہاں سے آئی؟ ماں اور بہنیں، برکت نماز کے راستے سے آتی ہے، برکت حضور کی سنت کو اپنانے سے آتی ہے، برکت اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ برکت دیتا ہے. آج کے کتنا بھی کما لو، میری ماں اور بہنیں نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، اس لیے برکت بھی نہیں آ رہی، برکت نہیں آ رہی. کہتے ہیں کہ ہاں گھر میں آ کے پڑھے تو دیکھے تو گھر میں برکت نہیں، باہر نکلے تو عزت نہیں، مرے تو جنت نہیں. کیا نام رے؟ وہ تو شیخ عبداللہ بن کے بول لیتے تھے. نماز کب پڑھتا بولے تو دل بولے تو پڑھتا ہوں بابا. نام مسلمان ہے، کام اللہ معاف فرمائے غیروں کا چل رہا ہمارے گھروں میں، غیروں کے راستے پہ چل رہا ہے نہیں. اس لیے میری ماں اور بہنیں ارادہ کریں اپنے شوہروں کو لے کر ہم دین سیکھنے کے لیے نکلیں گے. ہاں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کافر ہے، اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں بولے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں، دونوں میں جوڑ کیسا ہو سکتا ہمارا؟ آپ لکڑی کو پوجتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے بت کو عبادت کرتے ہیں، اس کو پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور میں ایک اکیلے اللہ کو مانتی ہوں جس نے آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا. میں اس اکیلے رب کے سامنے جھکتی ہوں اور تم ایک لکڑی کو بنا کے پوجا کر رہے ہیں اس کو. دونوں میں کیسا نکاح ہو سکتا ہے؟ بولے کیسا ہوں گا؟ بولے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو میرے کو مہر دینا پڑے گا آپ کو. مہر. بولے مہر کیا ہے آپ کا؟ بولے کہ مہر میرا یہ رہے گا کہ آپ میرے پاس سونا مت بھیجو، چاندی نہ کو بھیجو مہر میں، ہاں پیسے نہ کو دو مہر میں، بلکہ اس سونے کے بدلے میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میرے نبی پر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، یہی میرا مہر ہے. یہی میرا کیا ہے؟ مہر ہے. دیکھیں کیسی عورتیں تھی اس زمانے کے اندر، مہر کے اندر سونا نہیں مانگ رہے، چاندی نہ کو بول رہے، بلکہ آپ مسلمان ہو جاؤ، یہی بس سے میرے کو بولے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا. تو میری ماں اور بہنیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت میں اسلام قبول کرے، چنانچہ ان دونوں کا نکاح ہوا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آج تک ایسا مہر کسی کا نہیں دیکھا کہ جس کے مہر میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پیش کیا گیا. تو اس زمانے کی عورتیں جہاں پر نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، وہاں پر دوسروں کو دعوت دیتے تھے، دین کی، ایمان کی دعوت دیتے تھے، آؤ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ. یہ تھا میری محنت، ایسی محنتیں کرتے تھے وہ لوگ. آج محنت کر رہے ہیں ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، خالی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، خالی نہیں. میری ماں اور بہنیں اللہ کے دین کے لیے کرنے والے بنے. گھر کے اندر دین لانا ہے، بچوں کو نیک بنانا ہے، اللہ کے ولی بنانا ہے. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے ہیں، ان کی والدہ بول کے بھیج رہی کہ بیٹا تمہاں کو جو ہے میں مدرسے کو بھیج رہی، سفر پہ جا رہے، دیکھو تمہارے ہاتھ کی جو آستین ہے اس میں درہم اور سونے کے سکے رکھ کے سی رہی. ہاں ٹھیک ہے نا بیٹا، تم اچھے سے حفاظت سے جانا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہارا کو دیکھنے والا ہے. ہاں بیٹا کتنی بھی مشکلات آ جائے، کتنی بھی تکلیف آ جائے، تمہارے پر موت بھی آ جائے، جھوٹ زبان سے نہیں نکالنا. دیکھو اماں نصیحت کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں. اماں بول رہے ہیں کہ بیٹا کچھ بھی ہو جاؤ، تمہاری زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلنا، ہر ہمیشہ سچ بولنا بیٹا. چنانچہ گئے، راستے کے اندر جا رہے تھے.